नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी जमातों का आपस में गुत्थम गुत्था होना, बयानात की हद तक एक दूसरे पर तनकीद करना कोई नई बात नहीं है। 90 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो T20 मैच चलता रहा वो हम सब ने देखा है, लेकिन उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। हमें ये बताया जाता है कि दोनों जमातें माजी से बहुत सीख चुकी हैं और अब जो है वो पहले जैसी सियासत नहीं होगी, मैच्योरिटी आ चुकी है। लेकिन अब हाल ही में जो मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बयानबाजी कर रही हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा हों या दीगर रहनुमा हों वो बयानबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक तूफान हमें नजर आता है। ये सब क्या इशारा कर रहा है? क्या ये बता रहा है कि कुछ बदला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदले हैं, शख्सियात बदली हैं और एक नई नस्ल आगे आ गई है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा चल रहा है? क्या इससे ये मतलब लिया जाए? दूसरा, बयानबाजी जो है वो इस कदर शदीद होना शुरू हो गई है कि खौफ आना शुरू हो गया है कि आखिर जो एक निजाम हम देखते हैं कि अगर पटड़ी पर चलना शुरू होता है तो उसके बाद कोई ना कोई या तो बाहर की कुव्वत माजी में आती रही और अब ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही इख्तलाफात जो है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। हाल ही में जो सिंध के सीनियर वजीर हैं शिरजील इनाम मेमन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि एक जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं आगे मजीद अपने मेहमानों से भी पूछूंगा, उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अगर आपकी वफाक से कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को बीच में ना धकेलेंगे। यानी वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नवाज की ही हुकूमत है वो शायद खिलाफ है वफाक के, जहां अगेन मुस्लिम लीग नवाज की ही गवर्नमेंट है। तो इस पर भी बात करेंगे और जो वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया उस पर भी गुफ्तगू होगी। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार हमाद हसन साहब हैं और सीनियर तजज़ियाकार उमर दराज गोंदल साहब भी साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमाद साहब, आपसे आगाज करूंगा। सर, इत्तेहादी जो है आपस में नाराज होना, खफा होना, ये होता रहा है। जो हमारे सामने क्लियर एग्जांपल है MQM की, जो रूठना मनाना उनका चलता रहा है माजी में, चाहे वो PTI के साथ इत्तेहादी हों चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ हों। लेकिन अभी ये जो जिस तरह से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जो शिद्दत आ चुकी है बयानात में, क्या ये वाकई संजीदा काम है, संजीदा चीज है, उस पर हमें तशवीश में मुब्तला होना चाहिए या फिर बस दिखावा है और बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? बहुत शुक्रिया ज़ीशान। देखिए, तारीखी तौर पर हम देखें तो मखलूत हुकूमतों में इख्तलाफात होते रहते हैं। यानी मुस्लिम लीग के वज़रा ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी कैबिनेट से इस्तीफे दिए थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, मुस्लिम लीग मखलूत हुकूमत में थी, लेकिन वकला तहरीक और इफ्तिखार चौधरी के मामले पर उन्होंने इस्तीफे दिए थे और इसी तरह बहुत सारे वाक़यात हैं। तो इख्तलाफ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जरा वसी तनाजुर में मामलात को देखें तो क्या मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इस वक्त वो उनके सियासी साथी कौन हैं? क्या मौलाना फजल रहमान नाराज नहीं है? क्या एमन वली को नाराज नहीं किया गया? क्या महमूद खान अचवज़ाई जमात इस्लामी तमाम जमातें उनसे फासले पर नहीं है, वो उनके शदीद मुखालिफ नहीं है? एक पीपल्स पार्टी उनके साथ मखलूत हुकूमत में थी, पीपल्स पार्टी के साथ भी जो मामलात जिस तरह चल रहे हैं वो सब कुछ हमारे सामने है। तो देखिए, मुस्लिम लीग की जो पॉपुलरिटी थी वो तो बहुत हद तक डेंट हो चुकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यानी PTI को एक बढ़तरी हासिल है मकबूलियत के हवाले से, लेकिन मुस्लिम लीग के पास वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो एक फ्रस्ट्रेशन और सरासीमगी का शिकार है। एक तरफ तो वो तमाम जमातों के साथ जो मुस्लिम लीग नवाज के दावे हैं कि जी हम तो जंग, हमारी हुकूमत में जंग हमने जीती है इंडिया के खिलाफ, हमें ट्रंप जो है वो दावत देता है, हमारी तारीफें करता है, तो वो जो कामयाबियां जो गिनवा रहे हैं वो सब फिर वो क्या है? वो क्या इनके हिस्से में नहीं आएगी वो कामयाबियां? तो चलो, अगर वो कहते हैं कि जंग हमने जीती है तो फिर हम मान लेते हैं, लेकिन जंग जीतने वाले क्या उनके इस दावे को तस्लीम करेंगे कि आपने जीती है या हमने जीती है? वो तो चलो वो कहते हैं तो चले हम मान लेते हैं, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं। उनको जंग नहीं जीतनी चाहिए, जंग जीतना फौज की जिम्मेदारी होती है और पाकिस्तान की एक बड़ी और मजबूत फौज मौजूद है, वो लड़ भी सकते हैं, लड़े भी हैं, नताइज भी दिए हमारे सामने तारीख। उनकी जंग मईशत पर होनी चाहिए कि वो इस मुल्क के तबाहाल मईशत को बेहतर कर सके या नहीं कर सके। अभी तक जो हमें बताया जा रहा है कि मुआशी कामयाबियां मिल रही है, लेकिन अवाम तक उसका कोई फायदा नहीं पहुंचा है। यानी अवाम तो उसी तरह मुश्किलात का शिकार है, उसी तरह मुआशी मसाइल का शिकार है, उसी तरह महंगाई है, बदतरीन महंगाई का सामना है अवाम को।
تو دیکھیں ان کو یہ جنگ جیتنی چاہیے، ان کو یہ جنگ جیتنی چاہیے کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے، ان کو یہ جنگ جیتنی چاہیے کہ جمہوریت کو آگے کی طرف لے کے جائے، آئین و قانون کی سپرمیسی قائم کرے اس ملک میں. ان کو یہ جنگ جیتنی چاہیے. ان کو توپ اور ٹینک نہیں چلانے، ان کو جہاز نہیں اڑانے ہیں. وہ فوج کا کام ہے، فوج کرے گی اور فوج کر رہی، فوج کر بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. عمر دراز گوندل صاحب، کیا واقعی مسلم لیگ نواز حمایت کھو رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان رحمان صاحب پہلے ناراض ہیں، اے این پی کی طرف سے امر ولی کے بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں، اور جو معاشی میدان میں چاہے وہ جتنے مرضی دعوے مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کرے، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اگر معیشت بہتر ہو بھی رہی تو اس کا فائدہ عوام تک منتقل نہیں ہو رہا. تو اسی چیز کو بھانپتے ہوئے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ جو بیانات نظر آ رہے ہیں ہمیں اور جس طریقے سے اختلافات چل رہے ہیں، بلکہ ایک طرح سے میں کہوں کہ جنگ دونوں جماعتوں کے درمیان چھڑ گئی ہے. ذیشان صاحب بہت شکریہ. میرا نہیں خیال کہ کوئی جنگ چھڑ گئی ہے، نہ کوئی الیکشن کی تیاری ہے. اس کو دو طریقے سے آپ دیکھیں گے، نمبر 1 لڑائی کو، اور دوسرا مسلم لیگ نون کے اندر جو صورتحال ہے اس کو. پہلی بات یہ ہے کہ کہیں پہ ہمیں یہ تاثر نہیں مل رہا، نہ پیپلز پارٹی دے رہی ہے، نہ نون لیگ دے رہی ہے کہ کوئی حکومت کو خطرہ ہو گیا ہے یا کوئی حکومت گرنے والی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے کہ فی الحال سسٹم چلے گا اور کسی طرح سے چلے گا. سو پیپلز پارٹی کے یہ اگر کہے بھی کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں تو وہ حکومت نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے پاس اختیار ہے حکومت میں رہنے کا یا حکومت چھوڑنے کا. تو فی الحال کسی تنخواہ کے اوپر سب کو کام کرنا پڑے گا. دوسری بات جو ہے وہ ایک حیران کن اسٹریٹجی ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اس کی کامیابیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی شراکت داری کے ساتھ کامیابیاں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون پنجاب کو وہ ہٹ کر رہے ہیں. یعنی یوں تاثر جو ہم ماضی میں سنتے آئے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون میں ایک نون گروپ ہے، ایک شین گروپ ہے، وہ تاثر پیپلز پارٹی اس کے اوپر کھیل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ وفاقی حکومت جو مسلم لیگ نون کی ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ صرف اور صرف مریم نواز کی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اور میرے لیے حیران کن بات اس لیے بھی ہے کہ کل لاہور کے اندر جاتی عمرہ میں ایک طویل نشست ہوئی جہاں پہ شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے تھے، وہ نواز شریف صاحب سے ملے، مریم صاحبہ بھی تھی، اور ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ کل اس میٹنگ کے بعد کوئی اعلامیہ آئے گا اور وفاقی حکومت بھی کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بولے گی. تو وہ آج ایون ہم نے یہ دیکھا کہ شرجیل انعام میمن جو ہے وہ یہ کہتے دکھائی دیے کہ وفاقی وزیر قانون نے مریم نواز کے بیانات کے اوپر ہم سے معافی مانگی. اور اس سے زیادہ بات میں آپ کو اب سے تھوڑی دیر پہلے جو فیصل میر ہے پیپلز پارٹی لاہور کے جو رہنما ہے، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو شہباز شریف کے حوالے سے پنجاب حکومت ہی صرف نہیں ہے، نواز شریف بھی سازش کر رہے ہیں اور نواز شریف شہباز شریف کی جگہ پہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ اوورال دیکھیں تو کوئی اس طرح کا خطرہ یا جنگ والی بات نہیں ہے. صرف اور صرف مریم نواز صاحبہ یا ان کی حکومت اور ان کے وزراء کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بیانات کے حد تک ہے. لیکن جب پیپلز پارٹی کو آپ دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. وہاں پہ بھی آصف زرداری یا باقی لوگ نہیں بول رہے، وفاق کی سطح کے اوپر اس قسم کی بیان بازی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ شالیہ مری ہمیں وہاں پہ بات کرتی دکھائی دے رہی ہیں، شیلا رضا بات کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، نوید قمر صاحب اس نے بائیک آؤٹ کر رہے تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے. لیکن ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی ان کو اندازہ ہے کہ بس یہاں تک آپ نے شارٹس کھیل لے، اس سے زیادہ آگے نہیں جانا. تو میرے خیال سے اچانک کسی وقت خبر آئے گی کہ جناب وہ عمر دراز گوندل، آپ کے اس تجزیے کو کیا شرجیل میمن کی اس سٹیٹمنٹ سے جوڑا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اگر آپ کی وفاق سے لڑائی ہے تو پیپلز پارٹی کو بیچ میں نہ دھکیلیں؟ یعنی وہی جو آپ بات کر رہے ہیں وہی تاثر شرجیل انعام میمن دے رہے ہیں؟ میرے خیال سے وہ مسلم لیگ نون کے اندرونی جو تار ہیں، جو وہ موسیقی ہے، اس کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ باتیں ہم سنتے آئے ہیں، لیکن جب ایسا کوئی موقع نہیں آیا جس پہ ہم یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو اندرونی گروپنگ ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس کی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون کو فیصلہ سازی میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. ظاہر ہے گروپنگ ہوتی ہے، اب بھی گروپس ہیں، ایون وفاقی حکومت کے اندر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نواز شریف کے گروپ سے ہے یا شہباز شریف کے گروپ سے، یا نواز شریف کے گروپ کے لوگ سائڈ لائنز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی تفریق گراؤنڈ پہ پریکٹیکلی نہیں ہے، یہ بھی ہمیں مان لینا چاہیے. سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے یا وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو اس چیز کا آئیڈیا ہے اور وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نواز شریف شہباز شریف کے خلاف وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. دیکھیں جی وہ سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میرے خیال ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر یہ واضح ہو جائے گا، یا تو مسلم لیگ نون کو وفاقی سطح پہ بھی یہی پوزیشن لینی پڑے گی اور ان کو کھل کے بولنا پڑے گا، یا پھر اچانک ایک خبر آئے گی اور کہا جائے گا جی جو اعلیٰ ڈیلیگیشن ہے وہ ایوان صدر پہنچ گیا ہے. ابھی تو زرداری صاحب آ رہے ہیں، جب وہ آ جائیں گے
یا پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی ملاقات ہوئی ہے تو دونوں جانب سے سیز فائر کے اوپر اتفاق ہو گیا. یہ ایک وقتی معاملہ ہے, کوئی اس قسم کی لانگ ٹرم یا کوئی ایشو بیسڈ یا اصول بیسڈ معاملہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھیں کوئی فائنل قسم کا اتحاد ٹوٹنے والا ہے یا کوئی ایسی گڑبڑ ہوگی. بہت سارے لوگ اگر آپ دیکھیں تو اس لڑائی کو اتنا سیریس نہیں لے رہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح فرینڈلی اپوزیشن کا ماضی میں ہم الزام سنتے رہے, یہ فرینڈلی قسم کی لڑائی ہے جو دونوں طرف سے دو ڈفرنٹ فرینڈز جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے حماد حسن صاحب, جب تک شہباز شریف صاحب ہیں اور جس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں تب تک چاہے نواز شریف صاحب بھی چاہیں تو میرا یہ اندازہ ہے وہ تو خیر وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نہیں ہو سکتے جب تک شہباز شریف اسی طرح سے جیسے بھی پرفارم کر رہے ہیں. وہ اس کو آپ جو بھی رنگ دینا چاہیے آپ کی اپنی مرضی, آپ کی صوابدید ہے. لیکن سر مریم نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے جتنے بھی لوگوں نے آفر بھی کیا شہباز شریف صاحب کو, چاہے وہ مشرف ہوں چاہے وہ اس سے پہلے کے لوگ ہوں یا بعد کے, کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں, انہوں نے انکار کیا. لیکن مریم نواز کا معاملہ مختلف ہے. اب جو مریم نواز ہیں ان کا یہ موقف آتا ہے کہ جی میں چونکہ پرفارم کر رہی ہوں, میں کام کر رہی ہوں, تو اس لیے لوگ جلتے ہیں اور میری کارکردگی کی وجہ سے مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. سر یور ٹیک. دیکھیے میں اس پرسپشن کو نہیں مانتا کہ نواز شریف شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اس خاندان کی روایت کو اور پھر نواز شریف کی گرپ کو, شہباز شریف کی تابعداری کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسی کوئی بات ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مریم کے حوالے سے میرا یہ تاثر نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو نواز شریف کے پرانے ساتھی تھے, جو ان کے انتہائی قریبی ساتھی تھے, جنہوں نے بہت قربانیاں دی, پرویز رشید کی بات کر رہا ہوں, جاوید لطیف کی بات کر رہا ہوں, خرم دستگیر, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, ان لوگوں کی. خواجہ آصف کے حلقے میں حال ہی میں ایک افسر کو گرفتار کر لیا گیا. کس نے گرفتار کیا سب کو معلوم ہے, کس کے حکم پر ہوا سب کو معلوم ہے. خواجہ آصف کی ناراضگی کا بھی سب کو پتا ہے. سعد رفیق اور پرویز رشید اور جاوید لطیف اور ان لوگوں کو کیسے پیچھے دھکیلا گیا ہے. اہم کون ہے, ثانیہ عاشق ہے, مریم اورنگزیب ہے, ہینا پرویز بٹ ہے. تو ان لوگوں کی کتنی قربانیاں ہیں, کتنا سیاسی ویژن ہے اتنا ان کا, اور ان لوگوں نے کتنا پرفارم کیا ہے ماضی میں یا مشکل حالات میں یہ کیسے ڈٹ کر کھڑے تھے, ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو سارا منظرنامہ واضح ہو جاتا ہے. دیکھیں جو شریف فیملی کی جو روایت تھی اس سے ذرا معاملات مریم اس روایت کو نبھانے میں یا اس لیگیسی کو قائم رکھنے میں قدر ناکام نظر آ رہی ہے مجھے ذاتی طور پر. دیکھیں ہر آدمی کا, ہر انسان کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے, اپنا نیچر, اپنے نفسیات ہوتے ہیں. شہباز شریف کے ہاں اپنے بڑے بھائی کی تابعداری بہت کی اور غالباً ابھی تک ہے. لیکن مریم کے حوالے سے تو میں تو سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر شہباز شریف ان لوگوں کو ساتھ لے کر ہمیشہ چلتے رہے جو نواز شریف کے قریب ہوتے تھے. وہ کہ یعنی یہ اس پرسپشن کو بھی نہیں مانتا کہ یہ شہباز گروپ ہے اور یہ نواز گروپ ہے. وہ جب گھر میں آپس میں بیٹھتے تو پھر ظاہر سلام مشورے سے سب کچھ چلتا ہے. لیکن شہباز شریف کی طرف سے کوئی ایسی شکایت نہیں آئی یا ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں آئی. لیکن مریم نواز جس طرح پنجاب حکومت کو چلا رہی ہے, جس طرح نواز شریف کے ساتھیوں کو پیچھے دھکیلا ہے, کچھ اپنے ارد گرد کے وہ جو ان کے دوست ہیں زیادہ تر, جن کی عمریں بھی اتنی نہیں ہے, تجربہ بھی اتنا نہیں ہے, سیاسی طور پر انہوں نے اتنا سیکریفائس بھی نہیں کیا ہے مشکل حالات میں, وہ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے. اور ایک اور بات, بے نظیر بھٹو کو جب پیپلز پارٹی ملی تھی بھٹو کے بعد تو ان کے ارد گرد بھی اس طرح کے لوگ تھے جسے اس زمانے کا میڈیا سہیلیاں بولتے تھے یا سہیلی گروپ بولتے تھے. تو اس وقت مجھے اسی طرح کی صورتحال دکھائی دیتی ہے. بعد میں بے نظیر بھٹو نے کہا کہ مجھے ایک بریک لینی ہے. ہمارے ساتھ میں بالکل آپ کو وقت دوں گا کہ آپ اسے کنٹینیو کر سکتے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں اور یہیں سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب اور عمر دراز گوندل صاحب, دونوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بیان بازی اور جو بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے. عمر دراز گوندل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے حماد حسن صاحب نے جیسے کہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کا حوالہ دیا, جب وہ بھٹو کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد وہ آئیں تو ان کے گرد بھی وہ جو انکلز تھے ان کی بجائے انہوں نے نئے لوگوں کو وہ سامنے لے کر آئیں اور
خیر وہ کہتے ہیں نا all's well that ends well, تو اس کے بعد جس طریقے سے بینظیر بھٹو لے کے چلی سیاست کو وہ ایک ہسٹری ہے. مگر ابھی جس طریقے سے جن ناموں کا ذکر کیا آپ نے بھی اور حماد حسن صاحب نے بھی, کیا پرانے لوگ اب محو ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. چودھری نثار صاحب بھی جو ناراضی کی ان کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ میری بیٹیوں کی طرح ہے اور میں اس کے انڈر کام نہیں کر سکتا. تو اس کا نقصان مسلم لیگ نواز کو لانگ رن میں کیا ہوگا؟ اچھا, ایک تو پرویز رشید صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے, پرویز رشید صاحب تو ان کے ایڈوائزر کے طور پہ ہر میٹنگ میں ہر جگہ کے اوپر ان کے ساتھ ہوتے ہیں. دوسرا میں آپ کو لاہور سے ایک جی صرف ایڈوائزر نہیں ہے, تعلیق ہیں ان کے وہ. جی جی اچھا, لیکن میں ایک اور جو ایک سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے لاہور سے, میں ان کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان کا ہماری سیاست نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی, چونکہ نواز شریف صاحب آؤٹ ہو گئے تو ہم بھی آؤٹ ہو گئے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ مریم نواز صاحب نے ان کو ایڈ نہیں کیا تو میرے خیال سے جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے, جو بھی چیف منسٹر آتا ہے, یہ اس کا حق بھی ہے وہ اپنے لائک مائنڈ لوگوں کے ساتھ آئے, اور ظاہر نئی ٹیم کے ساتھ آئیں گے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں سینئر لوگ ہیں تو اس کے ساتھ اپنے ایک نئی ایڈیشن بھی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے کچھ نئے پڑھے لکھے لوگ نہیں وہ لے کے آئے, یعنی کہ اچھے ان کی کیبنٹ کے اندر لوگ ہیں. یہ ان کا پہلا موقع ہے, پہلی بار وہ آئے ہیں. سہیل بھرت کا نام لے سکتے ہیں, ذیشان رفیق کا نام لے سکتے ہیں, دیگر جو گزر آئے ازما بخاری, جس طرح سے میں عام طور پر دیکھتا ہوں مسلم لیگ نون کی اس اپروچ سے بہت زیادہ بہتر آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں, ایشوز کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. رانا سکندر ہے, تو میرے خیال ہے یہاں تک تو مارجن مریم صاحب کو ملنا چاہیے نا کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم کے ساتھ چلے. اب اصل میں جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا یا میٹر کرے گا اینڈ اس کا کیا ہوتا ہے. جب آپ ڈیلیور کر کے 5 سال کے بعد لوگوں کے پاس جائیں گے تو کیا ایسے آپ کے پاس منصوبے موجود ہوں گے یا ایسی چیزیں موجود ہوں گی جس کو لوگ قبول کر چکے ہوں گے, اور پھر اس میں پسند ناپسند بھی آ جاتی ہے. میں اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پنجاب کے اندر جو حمزہ شہباز گروپ کے تصور کیے جاتے ہیں, سینئر لوگ بھی ہوں گے, پرانا تجربہ بھی رکھتے ہیں, وہ یہاں پہ سائڈ لائن ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ مریم صاحبہ حمزہ شہباز کی آپس میں کتنی ہے, تو یہ ایلیمنٹ سیاست میں ہوتا ہے. دیکھیں سیاست ممکنات کا ہی کھیل ہے. اگر آج حمزہ شہباز پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتے تو یہی مسلم لیگ نون ہوتی اور وزراء بالکل الگ ہوتے, ٹیم الگ ہوتی. آج مریم صاحبہ ہے تو چیزیں بالکل الگ ہیں. تو میرا خیال اتنا مارجن ان کے پاس یہ بنتا بھی ہے, دینا بھی چاہیے کہ آپ اپنی مرضی کے ٹیم کے ساتھ آئیں, ان کو فری ہینڈ دیں اور اس کی بنیاد پر ڈیلیور کریں. پھر اس کے بعد ان کی اکاؤنٹیبلٹی ذرا بہتر ہو پائے گی. رائٹ. حماد حسن صاحب, سر یہی سوال آپ سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے پرفارمنس دی جا رہی ہے اس پر تنقید پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے مسلم لیگ نواز کی, یعنی مریم نواز کی کارکردگی کی. سر اس میں کیا ان دونوں کے آپسی اختلافات کا کوئی فائدہ تیسری قوت سے میری مراد پاکستان تحریک انصاف یعنی سیاسی قوت, اب پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سپیس نہیں اگر مل رہی ہے, بریدنگ سپیس, تو یہ جو ان کی آپس کی بیان بازی اور یہ ایک دوسرے کی جو کارکردگی ہے, یہ سندھ میں ان کی کارکردگی پر تنقید کر رہے ہیں پنجاب والے یعنی مسلم لیگ نواز, اور وہ پنجاب میں لاہور کے علاوہ دیگر جو شہر ہیں ان میں جو پرفارمنس ہے یا کام ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں. اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف اٹھا سکتی ہے اگر اٹھانا چاہے تو؟ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ مریم کی کارکردگی یقیناً تمام وزراء اعلیٰ میں سب سے بہتر ہے. گوندل صاحب سیلاب میں پھرتے رہے, انہوں نے قریب سے دیکھا ہے, تو انہوں نے جس طرح پرفارم کیا یعنی تقریباً آگے سے زیادہ پنجاب سیلاب کی ضد میں آیا ہوا تھا اور پانی پورے اضلاع کو ڈبو رہا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کی پرفارمنس اس کے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں جب خیبر پختونخوا میں صرف 5 اضلاع میں کلاؤڈ بسٹ ہوا تھا اور گنڈاپور صاحب اس کو نہیں سنبھال پائے تھے, لیکن ادھر مریم کی کارکردگی قدر بہتر ہے, بلکہ بہت بہتر ہے ان سے. اسی طرح سندھ بلوچستان کی نسبت بھی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی ہے ان حالات کا. اب آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ناراض, ایمن ناراض, اچکزائی ناراض, جماعت اسلامی ناراض, تمام جماعتیں ناراض ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں. پی ٹی آئی کے ہاں ایک بڑی مقبولیت بھی ہے, لیکن اس مقبولیت کا فائدہ کیا ہے؟ اس مقبولیت کا فائدہ یہ ہے کہ عمران خان اپنی اہلیہ سمیت جیل میں ہے, پنجاب کی تمام اہم قیادت جیلوں میں ہے, تو مقبولیت کا بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. جو ڈائنامکس ہے, جو صورتحال ہے, جو سیاسی فضا ہے, اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. ورنہ اگر دوسری طرف ناراض کیا ہے تو عمومی طور پر تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں
کہ جو سیاسی جماعتیں یعنی بھٹو صاحب کے دور کو آپ لے لیں, جماعت اسلامی پر مقدمات بناتے رہے, ان کے اخبار امت کو بند کرتے رہے, اسی طرح ANT والوں پر, ولی خان اور ان کے ساتھیوں پر حیدرآباد سے بونل بنایا, جیلوں میں ڈالا بھٹو صاحب نے, نواززادہ نصر اللہ خان کے ساتھ جو کچھ کیا, مولانا مفتی محمود صاحب کو اسمبلی سے باہر پھینکا, یہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے قومی اتحاد کھڑی کر لی تھی. اصغر خان بہت مقبول تھے, اصغر خان کو آگے کیا لیکن ان میں صلاحیت نہیں تھی, پھر پیچھے ہٹ گئے. اب اسی طرح کی ایک فضا تو میسر ہے عمران خان کو, لیکن کیا عمران خان نے کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ کیا؟ انہوں نے کوئی کمیٹی ترتیب دی کہ جائیں بھائی بلاول کو بھی مل لیں, مولانا کو بھی مل لیں, ایمن ولی کو بھی مل لیں؟ ہوتا کیا ہے, کبھی ایک کے خلاف گالم گلوچ کرتے دکھائی دیتے ہیں, کبھی دوسرے کے خلاف گالم گلوچ. دوسرے دن بیان آتا ہے کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا, میں جرنیلوں کے علاوہ کسی سے مذاکرات ہی نہیں کروں گا. تو یہ تو PTI اور عمران خان کی اپنی, میں نااہلی لفظ استعمال کروں گا کہ نااہلی ہے, غیر سنجیدگی ہے کہ وہ سازگار فضا کے باوجود ایک گرینڈ الائنس بنانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. معذرت کے ساتھ میرے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. حماد حسن صاحب, عمر دراز گندل صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے ہم سائے کو جو اس وقت پھر سے اپنی ہزیمت بھول کر, پٹائی بھول کر دوبارہ سے بیانات بازی کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ہم سائے سے مراد میری بھارت جو 10 مئی کو پاکستان سے مار کھا چکا ہے, کیا وجوہات ہیں اور کیا مستقبل ہوگا اس بیان بازی کا, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.